अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर आज फिर हाजिर हैं। सीज़न 7 का आज अल्हम्दुलिल्लाह यूँ तो देखा जाए तो 5वां सिलसिला है, लेकिन चूँकि एक मुकाबला वो था जो पीछे रह जाने वाली टीम्स को हमने आगे लिया, तो बहरहाल आज ज़हनी आजमाइश के 5वें सिलसिले में हम आपके साथ हाजिर हैं। और आज हमारे साथ जो दो टीम्स मौजूद हैं, गुलज़ार तैयबा, दावत इस्लामी की मदनी इस्तिलाह में सरगोदा को गुलज़ार तैयबा कहा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे यूँ समझिए कि एक मेज़बान टीम मौजूद है, बाबुल मदीना कराची। तो बाबुल मदीना कराची आलमी मदनी मरकज़ में ये चूँकि सिलसिला हो रहा है, तो आज बाबुल मदीना कराची और सरगोदा गुलज़ार तैयबा के इस्लाम भाई हमारे साथ हैं। अब तक के मुकाबलों में एक टीम हमसे जुदा हो चुकी है, जिसको हमने मदनी तहाइफ के साथ गोया जुदा किया, और वो इस्लामी भाई थे हमारे भावलपुर के। आज के मुकाबले में देखना ये है कि कौन सी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है और कौन सी टीम उस मुश्किल मरहले में चली जाती है कि जहां से जुदाई का सफ़र भी शुरू हो सकता है। बहरहाल बाबुल मदीना कराची और सरगोदा के इस्लामी भाइयों के दरमियान सिलसिला शुरू करेंगे। दुनिया भर में जहां कहीं आप अपने तासुरात और अपने मदनी मशवरों से हमें नवाज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 का ये 5वां मुकाबला। बाबुल मदीना वालों से गुजारिश है आप भी आ जाइए और हमारे गुलज़ार तैयबा के इस्लामी भाई भी अपनी जगह तशरीफ़ रखिए। दाईं तरफ बाबुल मदीना कराची के इस्लामी भाई हैं। आइए इनसे इनका तारुफ लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह गुलज़ार तैयबा वालों से उनका तारुफ लेंगे। जी, तनवीर हुसैन बिन नज़ीर हुसैन अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ बाबुल मदीना कराची, दर्जा दौरा हदीस शरीफ। दौरा हदीस शरीफ के दर्जे के तालिब इल्म हैं। सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है और अभी से इतनी थोड़ी थोड़ी आप आवाज़ निकालेंगे तो आगे तक कैसे पहुँचेंगे। ज़रा जानदार और शानदार आवाज़ निकालिए। जी माशाल्लाह। दूसरे इस्लामी भाई हम सब जानते हैं, लेकिन फिर तारुफ ले लेते हैं। जी हुजूर। अहमद असद रज़ा अत्तारी। माशाल्लाह। आप माशाल्लाह जामिअतुल हमारे फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ के इमाम साहब भी हैं माशाल्लाह, और पहले भी सिलसिलों में आते रहे हैं, आज फिर तशरीफ़ लाए हैं। जी हुजूर। मोहम्मद अदनान चिश्ती अत्तारी, माशाल्लाह। फैज़ान मदीना अलमदीनतुल इल्मिया। अलमदीनतुल इल्मिया से ताल्लुक़ है, और गालिबन सीज़न 6 में सीज़न 5 में सीज़न 5 की जो टीम थी अलमदीनतुल इल्मिया की फ़ाइनल तक आप शायद पहुँचे थे। जी माशाल्लाह। तो एक बार फिर बाबुल मदीना में इस्लाम में तशरीफ़ ला चुके हैं। चलते हैं बाईं तरफ, गुलज़ार तैयबा के इस्लाम में मौजूद हैं। जी, अपना अपना तारुफ भी कराएँ, अपना शोबा भी बताएँ। मोहम्मद उस्मान वालिद मोहम्मद अयूब, गुलज़ार तैयबा से सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और ज़िम्मेदारी इलाक़ाई निगरान हूँ। इलाक़ाई निगरान भी हैं और दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। जी, उस्मान अली अत्तारी, गुलज़ार तैयबा सरगोदा से BA का स्टूडेंट हूँ, एंड माई ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अच्छा जनाब, आपका नाम भी उस्मान अत्तारी होगा? तौसीफ़ अहमद अत्तारी। अच्छा, वरना मैंने कहा शायद 3 गुलज़ार तैयबा वालों ने उस्मान भेजे हैं। चलें, 2 उस्मान हैं और तीसरे तौसीफ़ भाई हैं। जी, आपका क्या शोबा है? जामिअतुल मदीना दर्जा सालिसा। दर्जा सालिसा के तालिब इल्म हैं जनाब। गुलज़ार तैयबा और सरगोदा के इस्लामी भाई हमारे साथ। गुलज़ार तैयबा सरगोदा जिसको कहा जाता है, और दावत इस्लामी की इस्तिलाह में गुलज़ार तैयबा और बाबुल मदीना कराची के इस्लाम में मौजूद हैं। इनके दरमियान मुकाबला शुरू करना है, मगर इससे पहले हम अपने हाजरीन से इंशाअल्लाह सवाल भी करेंगे। इस दौरान हमें कुछ तासुरात यूसुफ भाई बताएंगे। आज हमारे नाजरीन के कुछ तासुरात आपके पास आए होंगे। जी, मोहम्मद नवीद भाई बाबुल मदीना कराची से कहते हैं कि मदनी चैनल का बहुत ही अच्छा सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। इसमें इल्म दीन के ख़जाने मिलते हैं जो कई किताबें पढ़ने पर भी हमें हासिल नहीं होता। वो मालूमात मिनटों में ज़हनी आजमाइश के ज़रिए आवाम तक पहुँचाई जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल और तमाम मदनी अमले को सदा शादो आबाद रखे। आमीन 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 माशाल्लाह। जी, हमारे रियाज भाई नारोवाल पंजाब से कहते हैं मदनी चैनल के आप सभी मदनी भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मदनी चैनल के इस प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश की क्या तारीफ़ करूं, बस ये कहूँगा मदीना 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 है। सुभान अल्लाह। और ये कहूँगा कि मदनी चैनल देखना इबादत है। मदीना मदीना करते रहिए और मदनी चैनल देखते रहिए। चलते हैं हमारे अब इंशाअल्लाह मुकाबले की तरफ। बाबुल मदीना कराची और
گلزار طیبہ کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. اس میں 10 سوالات ہوں گے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں مگر 25 سیکنڈ ہیں, اس دوران مشورہ کیجئے. غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. پورے سیگمنٹ کے اندر اس پوری یوں سمجھیے کہ آخری سفر ہے, مگر اکیلے سے پہلے آپ چاہیں تو ایک مدد کسی موقع پر بھی آپ لے سکتے ہیں. البتہ مدنی کسوٹی میں آخری سوال کے بعد مدد لے سکتے ہیں. جب سارے سوالات ہو جائیں اور آپ کو جواب نہ آتا ہو تو آپ چاہیں تو کسی سے مدد لے کر ایک نمبر حاصل کر سکیں گے. شروع کرتے ہیں باب المدینہ کراچی والوں سے. پہلا سوال, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کتنے تھے, ان کے نام بتائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے تھے, حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 مبارک شہزادے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. دائیں طرف والے باب المدینہ, سارے باب المدینہ والے مت بن جانا بھائی, ٹھیک ہے آپ اس وقت یہاں ہیں لیکن ہمارے بہت دور سے مہمان گلزار طیبہ سے آئے ہیں تو یہ بائیں طرف والے بھرپور ساتھ دیجئے. گھر میں بھی تقسیم کر لیجئے. ان سوالات و جوابات کو لکھتے بھی چلے جائیے تو انشاءاللہ بہت سارا علم کا خزانہ بھی ہاتھ آ جائے گا. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں, سبز لائٹ جلا لی ہے. اب باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ کیا بات ہے, کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے, سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں 4 تھیں جی. حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا, 4 شہزادیاں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, 3 صاحبزادے, 4 صاحبزادیاں, کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. عمر میں کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے؟ عمر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. عمر بھر میں 1 بار درود پاک پڑھنا فرض ہے مگر روزانہ ہی صبح و شام پڑھتے رہنا چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے ہر جلسہ ذکر میں درود پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ ہر جلسہ ذکر میں درود پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہر جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنا واجب ہے, خواہ خود سنا ہو یا کسی سے سنے. ہر جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنا واجب ہے, خواہ خود نام اقدس لے یا کسی سے سنے. جواب یہ بھی درست ہے. اصحاب صفہ, سبحان اللہ, اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. اصحاب صفہ کا بڑا مبارک چبوترا ہے پیارے آقا کے روضہ انور کے قریب. آپ بتائیے کہ اصحاب صفہ کون تھے؟ صحابہ آف بینچ, اصحاب صفہ. صفہ عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر 400 یا 500 صحابہ مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان علم دین سیکھا کرتے تھے, تو اسے انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں. جی جناب, 400-500 کے قریب فقراء مہاجرین بیٹھا کرتے تھے. ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی, اس لیے ان کو, کیونکہ وہ چبوترے پر بیٹھتے تھے, صفہ عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں, اس لیے اس چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. جناب, خوشبو لگانے میں کون کون سی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ خوشبو لگاتے وقت تو یہ خیال ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کیسی لگے گی. مجھے کوئی پوچھے تو صحیح کہ کہاں سے خریدا عطر, کیا یہ نیت ہونی چاہیے, یا اب سنیے کیا نیتیں ہونی چاہیے. مسجد میں اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں, نیت میں کہ خوشبو لگانے سے اپنے اسلامی بھائی کو جی جاری رکھیں, آپ جواب شروع کر چکے تھے, آپ جاری رکھیں.
اب بھی دے سکتے جی جی جلدی کریں. ہیں. خوشبو لگانے میں اچھی چیز تھی کہ یہ کہ جیسے کہ اپنے اسلام بھائی کو خوشبودار کو ذہن کو خوشگوار بنانے کے لیے، اس کے بعد مسجد کو خوشبودار کرنے کے لیے، اس کے بعد اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ مسلمانوں کا دل خوش ہوگا. خوشبو لگانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور عبادت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب عبادت کے لیے جاتے ہیں تو خوشبو لگانے سے خوشنودی عبادت میں خوشبو لگانے میں بہت اچھی نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں. اتباع سنت ہے، پیارے آقا کی سنت بھی ہے. مسجد میں جائیں گے تو مسجد کی تعظیم کی نیت ہو جائے، اور فرحت دماغ یعنی دماغ کی تازگی، اپنے اسلامی بھائیوں سے پسینے کی بو وغیرہ انہیں نہ ہو تو ان کو بھی راحت پہنچانے کی نیت کی جا سکتی ہے. 2 ٹکڑوں میں جواب دیا ہے، لیکن جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں. کوشش کریں وقت ختم ہونے سے پہلے جواب شروع کر دیا کریں. باری ہے باب المدینہ والوں کی. جناب، باپ کی قسم کھانے سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ کچھ لوگ اپنے والد کی بہت زیادہ قسم کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں باپ کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے. اس کی وضاحت کے اندر مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ یہاں چونکہ عربوں میں رواج تھا کہ والد کی قسم کھاتے تھے، لیکن دراصل غیر خدا کی قسم کھانے سے منع فرمایا گیا ہے. یعنی جو شخص قسم کھائے وہ کس کی کھائے؟ اللہ کی کھائے یا خاموش رہے. جی، یا تو اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے. والد کی قسم کھانے سے منع فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. قسم کی بات چلی ہے تو بتائیے سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم ابلیس یعنی شیطان نے کھائی. سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس یعنی شیطان ہی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب جھوٹی قسمیں کھانے والا سوچے کہ وہ کس کی پیروی کرتا ہے. جھوٹی قسمیں بالکل نہیں کھانی چاہیے. اب باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی. مریم کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ شاید پہلی بار مدنی چینل کے ناظرین سنیں گے کہ مریم کا مطلب کیا ہے. میری خود مدنی منی ہے، اس کا نام مریم ہے. آج مجھے بھی اس کا معنی پتہ چل جائے گا. مریم کا مطلب ہے عابدہ. مریم کا مطلب عابدہ ہے یعنی عبادت گزار. جواب یہ بھی درست ہے. جناب سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ ہوا ہے تو بتائیے کہ ان کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ ان کی والدہ ماجدہ کا نام سیدتنا حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. حنہ تھا. سیدتنا حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. 5 سوالات، 5 صحیح جواب. جناب اب چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. بڑا آسان سوال آ گیا ہے باب المدینہ والوں کی طرف. جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لیکن عنہما. کوئی شعر بھی سنانا پڑے گا ان دونوں کے بارے میں. آسان سوال ہے تو ایک شعر بھی ہونا چاہیے نا، اور وہ بھی طرز میں سنانا پڑے گا. جناب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. فرمایا جاتا ہے کہ ان کا دوست ہمارا دوست اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے. حسنین کریمین کی یہ مبارک شان تھی. نبی پاک انہیں جنتی پھول بھی فرماتے، اتنی محبت فرماتے کہ انہیں سونگھا کرتے تھے. کیا بات ہے جناب. خاندان نبوت کی بات چلی ہے. بتائیے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ سیکنڈز جاری ہیں. حضرت زینب رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ. فرمائیے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کہا حضرت زینب اور آپ کا جواب درست نہیں ہے. کوئی ہے جو یہاں جواب دیں؟ چلیں جناب کیا تحفہ دیں گے؟
शान खातून जन्नत रज़ी अरे अल्लाह वाह, ताला अन्हा। खानदान नबूवत की बात चली तो किताब भी शान खातून जन्नत आ रही। जनाब देखें कौन तोहफा लेता है। हज़रत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा का नाम, ये वो शहीद हैं जो बहुत बचपन के आलम में ही दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहीम बख्शतारी मीपु साकरो। अरे वाह, सिंधी माड़ू आयो? जी जी। अरे तमाम माशाअल्लाह। बीबी शहरबानू रदियल्लाहु अन्हा। बीबी शहरबानू रदी अल्लाह ताला अन्हा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। मजलूम वो इस तरह शहीद किए गए उनको कि उनके मुबारक गले पर जो है वो तीर चलाया गया। अल्लाह करीम उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अब बारी है बाबुल मदीना वालों की और हमारे गुलज़ार तैयबा वालों की गलती हो गई है। बताइए, नस यानी वेन्स में, आप आजकल सुना है बीमार भी हैं, अल्लाह आपको शिफा दे, तो चलें कुछ इलाज मुआलजे की बात कर लेते हैं कि वेन्स में, नस के अंदर इंजेक्शन लगाने से वज़ू टूटेगा या नहीं? नस में इंजेक्शन लगाने से वज़ू टूट जाएगा। अच्छा, क्यों टूट जाएगा? खून बहने की मिकदार, यानी जब भी नस में इंजेक्शन लगाएंगे वज़ू टूट जाएगा? जब रोज़ा होगा तभी। ओ वज़ू नहीं, आप वाकई बीमार लग रहे हैं। वज़ू टूट जाएगा इस सूरत में जबकि वो इतना खून निकला जो बहने की मिकदार में था। जब नॉर्मली जब नस में इंजेक्शन लगाते हैं ना तो कुछ खून निकलता है, यानी नस में इंजेक्शन लगाने से खून नहीं टूटता, इतनी मिकदार में खून बह जाए, निकलता है उसके अंदर से, तो इस वजह से वज़ू टूट जाएगा। जवाब आपका दुरुस्त है। बारी है हमारे गुलज़ार तैयबा वालों की। चलें, इलाज मालजे की बात हुई है, बताइए ग्लूकोस वगैरह की ड्रिप लगवाने से क्या वज़ू टूट जाता है? जी, ग्लूकोज की ड्रिप लगवाने से भी वज़न टूट जाता है, क्योंकि जब वो ड्रिप लगती है तो खून जो है नली की तरफ आता है, तो वो जी, जब ड्रिप लगाई जाती है नस के अंदर तो उसमें भी थोड़ा सा ब्लड बाहर आता है, खून बहने की मिकदार में बाहर आ जाता है, तो इस वजह से उसमें भी वज़ू टूट जाएगा। जवाब ये भी दुरुस्त है। जनाब, बहुत खूबसूरत सवाल। किन सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु को फैयाज, जूद, खैर के मुअज़्ज़ज़ अलकाब अता हुए? क्या बात है, कितने खूबसूरत अलकाब हैं, फैयाज, जूद और खैर। वो कौन सहाबी हैं? हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु हज़रत ताला अन्हु। सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह, जवाब ये भी दुरुस्त है। जी, बारी है हमारे गुलज़ार तैयबा वालों से। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गारे सौर में तशरीफ़ फरमा थे तो कौन से सहाबी इन हजरात को बकरियों का दूध दो कर देते थे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रदी अल्लाह तआला। कि सिद्दीक़ अकबर तो साथ थे, तीसरे सहाबी का नाम पूछा गया। आमिर बिन फ़हीरा रदी अल्लाह तआला अन्हु सारा दिन बकरियों को चराते और शाम को उनका दूध आका जी सल्लल्लाहु जनाब, हजरत आमिर बिन फ़हीरा, ये खूबसूरत खिदमत उन्हें मयसर आई। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है उन सहाबा की जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत का शरफ मिला। बारी है बाबुल मदीना वालों की। अब जो सवाल है उसमें 3 ऑप्शन हैं। बताइए, अब आपके लिए मेरा ख्याल है जवाब आसान हो जाएगा। जिस मस्जिद में तहवील किबला की आयत नाजिल हुई थी कि बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ, उस मस्जिद का नाम बताएं। मेरा ख्याल है आपको तो ऑप्शन भी नहीं देना चाहिए। मस्जिद क़िबलतैन। जी जनाब, मस्जिद क़िबलतैन, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। गुलज़ार तैयबा वालों की बारी है। वो कौन सी नमाज थी? चले जरा, मस्जिद क़िबलतैन की बात तो उन्होंने कर दी। वो नमाज कौन सी थी जिसमें बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया? ज़ोहर, असर या इशा? नमाज के दौरान तहवील किबला का हुक्म हुआ, मगर वो नमाज कौन सी थी? ज़ोहर थी, असर थी या इशा? हाथ भी उठ रहे हैं, मदद भी चाहे तो ले सकते हैं। ऑडियंस की तरफ जाएंगे, लेकिन किसकी तरफ जाएंगे पसंद भी आपने करना होगा। जी, जो खड़े हो रहे हैं। अच्छा ये भाई, चलें जनाब, माइक लेके जाइए इनके पास, तोहफा भी देंगे इनको। तोहफा तो वैसे गुलज़ार तैयबा वालों को लाना चाहिए था, गुलज़ार तैयबा से, कि जवाब तो वो करेंगे इनकी। जनाब, क्या तोहफा देंगे इनको? नमाज की बात चूंकि हो रही है तो नमाज के अहकाम, नमाज के अहकाम तोहफे में देंगे। बताइए जनाब, वो नमाज कौन सी थी जिसमें तहवील किबला हुआ? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात बता देता हूँ, वो 4 रकात वाली नमाज थी। नमाज ज़ोहर। आपने कहा नमाज ज़ोहर। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नमाज इशा भी था, नमाज असर भी था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कौन सी नमाज थी? ज़ोहर ही है जनाब, सब कह रहे हैं ज़ोहर है। जी हाँ, ज़ोहर की नमाज थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
اور مدد مل گئی ہے گلزار طیبہ والوں کو، مگر یاد رہے یہ ایک ہی موقع تھا جو آپ پورا کر چکے. باری باب المدینہ والوں سی ہے. سب سے پہلے محراب بنانے کی بدعت حسنہ کس نے ایجاد کی؟ نمبر 1، 3 آپشن بھی سن لیجئے، ساڑی بھی سن لو. حجاج بن یوسف، عمر بن عبدالعزیز یا سلیمان بن عبد الملک. تقریباً سارے امام محراب میں نمازیں پڑھاتے رہتے ہیں. اب بتاؤ محراب بنائی کس نے تھی؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ سیدنا تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. وہ کون سا غار ہے جس پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک غار کے اوپر کے پتھر سے ٹچ ہو کر نرم ہو گیا اور وہاں نبی پاک کے سر مبارک کا نشان بن گیا؟ 3 آپشن ہے آپ کے پاس: غار ہرا، غار ثور اور غار مرسلات. غار مرسلہ. اتنا ڈر ڈر کے جواب کیوں دے رہے ہیں؟ غار مرسلہ. ہاں یہ جواب دیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مشکل سوال تھا لیکن جواب ٹھیک دے دیا ہے. چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف اور ہمیں پتہ چلے گا جناب کہ 10 سوال پوچھنے کے بعد مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے باب المدینہ اور گلزار طیبہ کے درمیان. 2 نمبر کا فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی 18 نمبر ہیں گلزار طیبہ والوں کے اور 20 کے 20 نمبر حاصل کیے ہیں باب المدینہ کراچی والوں نے. مگر یاد رہے ابھی مقابلہ بہت آگے جانا ہے. ہمت میں رہیے گا. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. جی عشق کے بول میں 5 اشعار ہوں گے اور ان 5 اشعار کے آپ نے یوں سمجھے شعر مکمل کرنے ہوں گے. پہلا، یہ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے اگر وہ شعر طرز میں سن لیں: آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. عشق کے بول کے اندر پہلا شعر سنانا ہے باب المدینہ کراچی والوں نے. بہت خوبصورت شعر ہے. تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے، یا اللہ یا اللہ. اس کا پہلا مصرع سنانا ہے. یہ حمد باری تعالیٰ کا شعر ہے. تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے، یا اللہ یا اللہ. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. مدد. جی آپ کا مدد کا آپشن باقی ہے. مدد. پہلے آپس میں مشورہ کر لیں. صرف 4 سیکنڈ باقی ہیں. یہ مدد لے لیں. جی جناب اب مدد کی طرف جا رہے ہیں. کون مدد کریں گے؟ جن کی گھڑی نظر آ رہی جن کی گھڑی نظر آ رہی ہے اتار لیں. چلیں جناب ہے. یہ جی چلیں کھڑے ہو جائیں آپ اور مائک دیجئے ان کو. تحفہ بھی دیں گے. وسائل بخشش. کیا بات ہے. شعر صحیح سنانے پر ناز شریف کا دیوان بھی مل جائے گا جناب. اب دیکھیں کشتی ڈبوتے ہیں یا تیراتے ہیں. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر و چاند ستارے. وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے، یا اللہ یا اللہ. جواب درست ہو گیا ہے. باب المدینہ والوں نے بھی مدد مانگی اور اپنا یہ آپشن اب ختم کر چکے ہیں. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ. اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے. حمد باری تعالیٰ کا یہ شعر ہے. تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے. آپ نے پہلا مصرع جو ہے وہ آدھا پڑھا ہے. جلدی سے پورا کر لیں. 2 سیکنڈ باقی ہیں. اللہ. ایک مشورہ بھی دوں گا آپ دونوں ٹیموں کے لیے. پہلے شعر نثر میں سنا دیا کریں، اس کے بعد طرز کی طرف جائیں. تو ابدی ہے تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے اب باب المدینہ والوں کی.
نہ دے جاہو حشمت نہ دولت کی کثرت. اگلا مصرع آپ نے سنانا ہے. گدائے مدینہ بنا یا الہی. آپ تو طرز میں بھی سنا دیں. پہلے صحیح ہو گیا. آپ سنا دیں پھر فیصلہ کر لیں گے صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہمیں تو مزہ آ جائے گا نا طرز میں سننے کا. نہ دے جاہو حشمت نہ دولت کی کثرت گدائے مدینہ بنا یا الہی. جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. جی گلزار طیبہ والوں کی باری ہے. مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا, مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا. اب تو مدد کا آپشن بھی نہیں رہا ہے. سیکنڈ 2 رہ گئے ہیں. اللہ بچا یا الہی بچا یا الہی. بڑا آسان سا جواب تھا. باری ہے باب المدینہ والوں کی. چشم نم دے غم سلطان امم دے مولا. چشم نم دے غم سلطان امم دے مولا. ان کا کب عاشق صادق میں بنوں گا یا رب. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق بھی عطا فرمائے, سچا عاشق صادق بنائے. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. تو ہے معطی وہ ہے قاسم یہ کرم ہے تیرا. تیرے محبوب کے خزانے ہیں لٹایا الہی. آپ قریب پہنچ گئے. ٹھیک ہے تیرے محبوب کے اللہ تیرے محبوب کے ٹکڑوں پہ پلوں گا یا رب. اللہ غلطی ہو گئی ہے. باری باب المدینہ والوں کی ہے اور بڑا ہی مشکل شعر ہے جناب. باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ. ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع زین اصول. باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ. کیا بات ہے کیا بات ہے. کتنا خوبصورت شعر ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسی نعت کا کلام کا شعر کچھ آسان ہے. اس شعر سے جھومے نسیمیں نیساں برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ. جھومے نسیمیں نیساں برساں کلیاں چٹکی مہکی شاخ. ہے کوئی جس کو یہ شعر یاد ہو؟ اس کا پہلا مصرع. سون بولے نرگس گل پنکھڑیاں. ہائے 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 غلطی ہو گئی ہے جناب. یہاں موجود اسلامی بھائی سنائیں گے. ان کو بھی بس ہدائی کے بخشش دیں گے. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر سنائیں اور ہدائی کے بخشش لے جائیں. کیا بات ہے مدینہ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں رویا آئیں بہار. جھومے نسیمیں نسیاں برسی کلیاں چھٹکی مہکی شاخ. نیساں برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ. جواب ان کا درست مانتے ہیں. طرز میں اگر سنا دیں. یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں رویا آئی بہار. جھومی نسیمیں نیساں برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ. امام اہل سنت کا
کیا اس کے پیچھے معافی ضمیر تھا وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہمیں سمجھ آتی ہے کیا خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک کے عشق میں جو رونا ہے نا وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کہتے ہیں میں نبی پاک کی یاد میں آہیں بھر کے ایک بن میں، بیابان میں، جنگل میں جا کر رویا، مگر نبی پاک کی یاد میں رونے کی برکت سے جھومے نسیمی یعنی جو نسیمیں ہیں، ہوائیں ہیں وہ چلنے لگیں، نیساں برسات ہونے لگی، کلیاں چٹکنے لگی اور بہار آ گئی۔ نبی پاک کے عشق میں جو کوئی روتا ہے اس کی زندگی میں بھی انشاءاللہ بہار آ جائے گی۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ باری گلزار طیبہ والوں کی ہے، تجمل شب اسرا ابھی سمٹ نہ چکا، تجمل شب اسرا ابھی سمٹ نہ چکا، اللہ لگتا ہے کچھ اشعار میں کمزوری رہ گئی ہے، کوئی ہے جو یہ مشکل شعر یہاں سنا دیں؟ ایک اندھیری رات ہے جی جوزف کہ جب سے ویسی ہی کوتل ہے سبز ہائے فلک۔ باب المدینہ والوں سے آخری شعر، رہا جو کانعے یک نان سوختہ دن بھر، ہائے ہائے رہا جو کان یک نان سوختہ دن بھر، ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فلک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ باب المدینہ کے اسلامی بھائی فاصلہ بڑھاتے ہوئے اشعار مکمل ہوئے، اس سے پہلے کہ اس راؤنڈ کا فیصلہ یا ہم وہ سکور بورڈ سنیں، آئیے چلتے ہیں یہاں اسلامی بھائیوں کی طرف۔ ایک شعر آپ سے بھی پوچھا جائے، سنائیں گے آپ انشاءاللہ؟ ابھی موتی اور قاسم کی بات ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں یہ دونوں خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تسبیح مدینہ، ارے واہ، مدینہ شریف کی تسبیح، کیا بات ہے جناب۔ تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں اور پیچھے والوں کو بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ جی اللہ، مائک ہاتھ میں آ کر موتی اور قاسم استعمال ہوا ہے، چلے پیچھے دے دیں۔ وہ ہے قاسم، رب ہے موتی، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی، وہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں، جواب ان کو تسبیح مدینہ دے دیں۔ اب شکرانے میں آپ کوئی مدنی قافلہ اور سر پر امامہ سجا لیں تو کیا بات ہے، مدینہ کی طرز میں سنائیں بھائی۔ رب ہے موتی وہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے۔ کیا بات ہے مدینہ کی جناب۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ باب المدینہ اور گلزار طیبہ کے درمیان اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب۔ ڈفرنس بہت بڑھ گیا ہے جناب، گلزار طیبہ والوں نے ایک بھی شعر نہیں سنایا۔ اللہ، 18 نمبر ہیں گلزار طیبہ والوں کے اور 30 نمبر، یعنی تمام کے تمام شعر صحیح سنا دیے ہیں باب المدینہ والوں نے۔ اب باری ہے، آگے چلیں گے مدنی کسوٹی کی طرف۔ آئیے ہمیں دکھائیے، ہم چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے مدنی کسوٹی۔ جی، سب سے پہلے شروع کریں گے ہمارے باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی کسوٹی۔ یاد رہے کہ 5 سوال میں جواب دے دیے تو 5 نمبر ملیں گے، 7 سوال کے بعد ہم بریک لیں گے، آپ چاہیں گے تو جواب دے دیں تو 4 نمبر ملیں گے، پھر 3 نمبر ملیں گے 9 سوال کے بعد، اور پھر آپ پورے جوابات اگر سن کے جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی۔ جی، اب باب المدینہ والوں کے لیے مدنی کسوٹی دکھائیے ہمیں۔
मदनी कसौटी पूछो तो जाने। पापा मर्दों में से? नक़म। पापा क्या सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान वैसे हैं? ला। पापा क्या अरब से? गालिबन ला। बतौर बाशिंदा अरब उनकी शोहरत नहीं है, ये है कि ला। साहबी नहीं है, मर्द हैं और अरबी नहीं, बतौर अरबी उनकी शोहरत नहीं है। चौथा सवाल। पापा मुजद्दिद हैं? ला, ये भी इस्तिलाह उनके लिए नहीं बोली जा सकती। 4 सवालात हो गए। पांचवा सवाल। पापा क्या उनका मज़ार अरब शरीफ में है? जी जनाब, जरा रोकिएगा, ये 5 सवाल के बाद बताइए। जवाब देंगे या आगे चलेंगे? जी जवाब देंगे। जवाब दे देंगे। लगता है इस मदनी मुज़ाकरे में आप मौजूद थे। गलती 5 नंबर दिला देगी और बगैर गलती, अगर गलती कर गए तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। सही जवाब 5 नंबर दिलाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आप कह रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जनाब अगले सवालात सुनाइए हमें, देखते हैं कि इमाम साहब ने जनाब सही जवाब दिया है या गलत। पापा उनका तल्लुक इराक से है? ला। इराक से भी नहीं है। ये 6 सवाल हो गए आपके, अब 6 सवाल रह गए आपके पास। पीछे भी मौका दे दिया जाए, मगर पापा क्या वो बतौर मुहद्दिस और फ़क़ीह मशहूर है? ला। या सैयदी क्या वो कादरी सिलसिले से मुतालिक है? ला। 8। अरे पापा जान, क्या अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से है? यही सवाल बन रहा था और नगम आप थे क्या वहाँ? माशाअल्लाह। पहले देखी हुई। या सैयदी क्या उनका इस्म शरीफ अलिफ से शुरू तो नहीं होता? ला। या सैयदी क्या उनकी कौम पे कोई अजाब जिसका तज़किरा कुरान पाक में है, ऐसा तो नहीं? नगम। अच्छा, एक और इशारा दे रहा हूँ कि उनका नाम जो है ना वो तो आवाम को पता नहीं होता, लेकिन उनका लक़ब इतना मशहूर है कि अवाम व ख़वास भी बल्कि यही समझते हैं, आप भी शायद यही समझते हो कि इनका नाम यही है शायद। मतलब बहुत मैंने कहा बिल्कुल, यानी कि आपको दरवाजे तक पहुँचा दिया। दस्तक दो, दरवाज़ा खुलवाओ, अंदर दाखिल हो जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। बाबुल मदीना कराची वालों ने 5 नंबर हासिल कर लिए, लेकिन अमीर अलैहि सल्लम ने फरमाया था इनका नाम कुछ और है। नाम भी बता दीजिए अगर नाम पता है तो। अरे यहाँ इस्लाम भाई को पता है, लगता है हमारे हाजरीन भी अच्छी तैयारी करके आते। जी आप बताएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल जब्बार है। जी जनाब, सही जवाब दिया इन्होंने। जनाब 5 नंबर इनको मिल गए हैं। जवाब इनका दुरुस्त हो गया है। पहली बार अब तक ज़हनी आजमाइश सिलसिले में 5 नंबर मदनी कसौटी में सीज़न 7 में किसी ने हासिल किए हैं। अब देखें हमारे गुलजार तैयबा वाले तो लगता है पहले ही सवाल पे पहले इशारे पे जवाब दे देंगे, लेकिन फिर भी हम आपको 5 ही दे सकेंगे, 10 नंबर नहीं दे सकेंगे। आइए शुरू करते हैं गुलजार तैयबा वालों के लिए मदनी कसौटी। मदनी कसौटी इंशाअल्लाह। आपकी बारगाह में सवाल है कि क्या वो इंसान है? नाम। क्या आपकी मुरादी शख्सियत अंबिया अलैहिस्सलाम में से है? ला। ऐसा जो आपकी मुरादी शख्सियत है, क्या उनका ताल्लुक़ रून सलासा से है? नाम। ऐसा आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आपकी मुरादी शख्सियत का ताल्लुक़ शुहदाए करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से है? ला। निगरानी शुरा की बारे में अर्ज़ है कि अहले बैत तहार में से शख्सियत हैं। ला। क्या आगे चलेंगे या जवाब देंगे?
آگے چلیں گے جناب. 2 سوالوں کے جواب مزید دیکھنا چاہیں گے. کیا آپ کی مرادی شخصیت شرکائے کربلا میں سے ہے؟ لا. آئی صاحب التجا یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کے مذاکرے میں اس شخصیت کا تذکرہ ہوا ہے؟ اب تک تو میں نے نہیں سنا، میرے کانوں نے نہیں سنا. صحیح صاحب جواب نعم ہوگا، لا ہوگا، کیا ہوگا؟ میرے کانوں نے نہیں سنا، میں یہی کہوں گا نا. صحیح ہے. جناب 7 سوال ہو گئے ہیں. آگے بڑھنا چاہیں گے؟ اب تک تو بہت سارے لا آ رہے ہیں جناب، اور آگے چلنا چاہیں گے؟ 2 سوال اور سنائیے. اب جواب دیں گے تو 3 نمبر ملیں گے. سیدھی آپ سے عرض ہے کہ کیا ان کا تعلق صحابہ کرام میں سے ہے؟ نعم. جناب پہلا نعم آیا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. جناب 9 سوال ہو گئے ہیں. کیا جواب دیں گے؟ عشرہ مبشرہ میں تو 10 صحابہ ہیں. یہ سارے سوال سن کر آخری جواب دیں گے؟ اب کا جواب آپ کو 3 نمبر دلائے گا اور آخری جواب آپ کو 1 نمبر دلائے گا. غلط جواب کچھ بھی نہیں دلائے گا. کیا کریں گے؟ سارے سوالات سننا چاہیں گے جناب، اینڈ تک چلیے. کیا آپ کی مرادی شخصیت خلفائے راشدین میں سے ہے؟ نعم. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی رشتہ بھی ہے؟ نعم. جناب 11 سوال ہو گئے ہیں. ایک سوال اور باقی ہے، وہ بھی سنا دیجیے بھائی. اچھا آپ سوال پورے ہو گئے ہیں، اب آپ نے جواب دینا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ مشورہ تو کر لیں، ہو چکا مشورہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ جواب درست ہے تو 1 نمبر مل جائے گا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا. چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جواب کیا تھا. آپ کی مرادی ہستی کا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جواب درست ہے. اللہ، وہاں جواب درست تھا، یہاں جواب غلط ہے، تو 1 نمبر بھی نہیں ملا. اس سیگمنٹ میں بھی گلزار طیبہ والے کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. کوئی بات نہیں، یہ مدنی کسوٹی پتہ نہیں ہوتی کہ کون سی والی آپ کے حصے میں آ جائے گی. بہرحال اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے ہم یہاں اسلامی بھائیوں سے کوئی ایک سوال کر لیتے ہیں. کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی؟ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سے شائع کیا. 7 جلدیں ہیں اس کی جو اب تک شائع ہو چکی ہیں. صراط الجنان فی تفسیر القرآن. کیا بات ہے جناب. دیکھیں کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں اب جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے. بعض اوقات انعام واپس آ جاتا ہے. ہاں اب بتائیے، آپ سے سوال یہ ہے کہ روٹی توڑنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہاں یہ تو ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی منع سے پوچھنا چاہیے. چلیں مدنی منع ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جواب دیں گے یا خالی ویسے ہی ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ چلیں جناب مدنی منع جواب دے رہے ہیں. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روٹی کو 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے. توڑنا کیسے ہے؟ کس طرح توڑنا ہے؟ کس ہاتھ میں پکڑنا ہے؟ کس ہاتھ سے توڑنا ہے؟ بتائیں گے؟ 4 ٹکڑے ویسے سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا، کر لینے چاہیے لیکن یہ سنت نہیں ہے. توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنا سنت ہے. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے کہ یہ سنت ہے. اور امیر اہل سنت بڑی پیاری احتیاط بتاتے ہیں کہ سالن کے اوپر یا جو بھی آپ کا چاول وغیرہ ہو، سالن ہو، اس برتن کے اوپر توڑا جائے تاکہ اگر روٹی کے ذرات گریں تو وہ بھی محفوظ ہو جائیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی اللہ 35 نمبر باب المدینہ کراچی کے ہیں اور 18 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا. اب تک باب المدینہ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. جس سیگمنٹ میں جتنے نمبر تھے سارے حاصل کیے ہیں. دیکھیں کیا آج
کوئی ایسا ریکارڈ یہ قائم کر لیتے ہیں کہ سارے ہی نمبر لے جاتے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا. شروع کرتے ہیں اگلا راؤنڈ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. ویسے عبدالحق بھائی کوئی ایسی ٹیم گزری ہے جس نے سارے نمبر حاصل کیے ہوں؟ گزر گئی ہوگی میرا خیال ہے. ویسے ایسا ہوا تو نہیں ہے, یاد نہیں آتا, لیکن کچھ ٹیموں نے یقیناً پچھلے سیگمنٹس میں, پچھلے مقابلوں میں کچھ بڑے آؤٹ آف یوں سمجھے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ مارکس لیے تھے. اب یہ جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھے گا کچھ ہمارے سامنے ذہین ٹیمیں آ رہی ہیں, اور کیونکہ ابھی تو ایک ہی مکی گروپ آ رہا ہے, ابھی تھوڑے دنوں بعد مدنی اسلام بھائی آئیں گے تو پتہ چلے گا. ہاں دیکھیں باب المدینہ والے کیا کرتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں. قرآنی معلومات شروع کرتے ہیں, سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی قرآنی معلومات میں دو سوالات ہوں گے اور دونوں سوالات کے دو نمبر ہوں گے. پہلا سوال کریں گے باب المدینہ والوں سے. کس صورت میں ہجرت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے؟ آپ نے وہ سورہ بھی بتانی ہے, اگر ہو سکے تو آیت بھی سنا دیجیے. سورہ توبہ میں جناب سورہ توبہ میں بات ہوئی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غار ثور میں جو گفتگو ہوئی اس کا بیان تھا. اگر آیت بھی سنا دے تو کیا بات ہے مدینے کی. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان شریف میں, جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے یار غار اور یار مزار کی. اب جناب باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. سورہ یونس کا نام یونس رکھنے کی وجہ بتائیے. چونکہ صورت میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے, اس مناسبت سے اس صورت کا نام صورت یونس ہے. اس صورت کی آیت نمبر 98 میں 98 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا. اس واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا. جواب یہ بھی درست ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ جناب بہت اہم سوال ہے اور امید ہے اس کا جواب جب سنیں گے تو انشاءاللہ ان صورتوں کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا. کس قدر فکر آخرت ہے ان صورتوں میں. جناب سورہ دخان, سورہ ہود, سورہ دخان, اذا الشمس کورت, سورہ نبا, سورہ تکاثر. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورہ عما یتساءلون یعنی سورہ نبا, اور سورہ اذا الشمس کورت. میرا خیال ہے شاید آپ نے 3 صحیح بتائی ہیں اور اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. باب المدینہ والے انبیٹیبل نہیں رہے, 1 نمبر کم ہو گیا ہے. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. تفسیر صراط الجنان کی روشنی میں بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ مجھے فلاں فلاں صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یہ جو وجہ تھی اس کی, جو ابھی آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین, ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آئے کہ یہ کیوں فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس کی وجہ بھی سن لیجئے. چونکہ ان صورتوں میں تفسیر صراط الجنان میں غالباً یہ فرمایا گیا کیونکہ ان صورتوں میں قیامت, حساب کتاب, جہنم اور کا تذکرہ بار بار کیا گیا. اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان صورتوں میں قیامت, مرنے کے بعد اٹھائے جانے, حساب اور جنت و دوزخ کا ذکر ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی یہ وہ صورتیں ہیں جس کو بار بار پڑھا جائے, اس کے ترجمے کو پڑھا جائے, اس کی تفسیر کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ فکر آخرت بھی پیدا ہوگی, آخرت کا خوف بھی پیدا ہوگا, اور اللہ نے چاہا توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. جواب یہ بھی درست ہے. بڑی دیر کے بعد ہمارے گلزار طیبہ والوں نے کچھ نمبر حاصل کیے ہیں. امید ہے کچھ سانس میں سانس آئی ہوگی, اور آپ کی سانس بہتر کرتے ہیں. آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں, نعت شریف بھی سنتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں. دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے آگے آ جائیں, اور مدنی منع انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہوں گے, آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. نیچے تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی مائک دیجیے گا, ہے مائک. ماشاءاللہ کیا بات ہے, آج تو پیارے پیارے جھنڈے لے کر مدنی منع آئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، التجا ہے، تمنا ہے، مل کے کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کلام کے صدقے اس تمنا میں ہماری بھی جھولی بھر دے، ہماری بھی تمنا پوری ہو۔ یا رب محمد یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد کہیے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یا رب محمد یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا 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 دے، یا رب مجھے دیوانہ، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، اور روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، روتا روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، اللہ روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، اس وقت مجھے جلوہ، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے، یا رب محمد، ہاں یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، دل
محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد نبی میں، بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں، بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں، بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، اور ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی ہے، تمنا ان کے قدموں میں یوں موت آئے کہ جھوم کر جب گرے میرا لاشا، ہم نے بڑھ کے شاہ مدینہ، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مولا ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، اللہ سگے عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ہم سب سے بھی محبوب کی سنت کی لے خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، مولا عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ڈنکا
یہ تیرے دین کا ڈنکا، یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا، یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد، میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کرے یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہوں۔ چلیں جناب چلتے ہیں کچھ ہمارے ناظرین کی کالز کی طرف، آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تحصیل توسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان سے بول رہا ہوں۔ آپ کا یہ ذہنی آزمائش ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے، ہم گھر والے سب مل کر یہ دیکھ رہے ہیں۔ حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے ہمارے اور ہمارے والدین کی مغفرت کی دعا کیجیے، شکریہ۔ اللہ کریم آپ کی، آپ کے والدین کی، ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور محمد کامران اطاری بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اور تمام اسلامی بھائی عبدالحبیب بھائی کو میری طرف سے بہت سی دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، دعا فرماتے رہا کریں۔ ایک دعا میں آج کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ پورا ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے سلسلے میں عرض کی تھی کہ ہمارے اس منچ کی تعریف تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے، لیکن اس کے اخراجات بھی اگر کوئی لے لے تو ایک اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، نہ صرف اس پورے منچ کے اخراجات بلکہ ذہنی آزمائش سلسلے پر ہونے والے تمام ہی انعامات کے، تمام ہی مدنی چیکوں کے اخراجات جو ہیں انہوں نے اسپانسر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا نام بھی نہ بتائیے گا، تو اللہ کریم ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو ان کی پریشانیاں ہیں رب کریم دور فرمائے۔ اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے یہ ابھی مدینہ شریف سے، عرب شریف سے ہمیں بہت سارے تبرکات انہوں نے بھجوائے، مدنی تحائف بھجوائے، کھجوریں بھجوائیں، تسبیحات بھجوائیں، غلاف کعبہ اور ریاض الجنہ، یہ بھی انہوں نے ہم جو سمجھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں دیا۔ ان کا نام بھی ہم اعلان تو نہیں کر رہے، لیکن ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ان سب کے لیے بھی دعا کریں کہ رب کریم ان کو بھی ان تمام چیزوں کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی، اگر کوئی اور اسلامی بھائی چاہیں کہ میں مدنی چینل کے دوسرے سلسلوں میں بھی پارٹیسپیٹ کروں، اس میں کچھ اپنا شیئر ملاؤں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں بالکل کرنا چاہیے۔ مدنی چینل پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، مدنی چینل کا تقریباً روزانہ کا خرچ 15 لاکھ روپے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور بہت لطف بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن ساری دنیا میں اس چینل کو ٹیلی کاسٹ کرنے کے لیے ایک اندازاً تخمینہ جو لگایا گیا وہ روزانہ کے 15 لاکھ روپے ہیں۔ ایک دن گزرتا ہے 15 لاکھ روپے گزر جاتے ہیں، لیکن نیت یہی ہے کہ کسی طرح نیکی کی دعوت کے سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ تو دنیا بھر کے ناظرین اپنے اس مدنی چینل کے ساتھ تعاون کیا کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا کریں، رابطہ کیجئے اور دعوت اسلامی کے ان تمام معاملات میں جو ہے وہ تعاون کیجئے۔ آئیے سنتے ہیں ایک اور کال۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ویس محمد شمول رضا تاری، مدینہ الاولیاء ملتان۔ اکیلا ہی وہ مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، عبدالحبیب فرمایا کرتے ہیں کہ آدھے ادھر ہو جائیں آدھے ادھر ہو جائیں، مگر اکیلا ہوں لیکن دل چاہتا ہے کہ باب المدینہ کراچی والے جیتے، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکیلا آدمی آدھا آدھا کیسے ہوگا؟ واقعی یہ بھی ایک امتحان ہے، تو ٹھیک ہے جدھر آپ کا دل چاہتا ہے ان کے ساتھ ہو جائیں۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مسعود اتاری، شاہپور صدر گلزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ذہنی آزمائش پروگرام کی بہار ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا سلامت رکھے۔ پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دوام عطا فرمائے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری تو۔ آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں، ایک بار اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر چلیں گے دو سیگمنٹس کی طرف۔ فرق بہت زیادہ ہے، کچھ زبردست قسم کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارے جو اسلامی بھائی آئے ہیں گلزار طیبہ سے، کافی نمبر پیچھے رہ گئے ہیں۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ جی
38 नंबर हैं बाबुल मदीना कराची के और 22 नंबर हैं गुलजार तैयबा के। 16 नंबर का फ़र्क है जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल नज़र आता है कि ये कवर हो सकेगा या नहीं। जी अब हमें सेगमेंट शुरू करना है समझाइए मगर इशारों से। इससे पहले कि हम दोनों टीमों से इशारे शुरू करें, आज यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से इशारे करवाने का जहन है। कौन कौन इस खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना चाहते हैं? जनाब या रसूल अल्लाह, कोई अच्छी सी मदनी फीस दे देना भाई। 12 माह के मदनी काफले में कौन कौन सफ़र कर चुके हैं वो हाथ उठाएं पहले, जो सफ़र कर चुके हैं। चलें जनाब, एक आप आ जाएं और एक आप आ जाएं। जी आप आ जाएं, चलें। अब मज़ा आया ना, इन्होंने 12 माह के मदनी काफलों में सफ़र किया है, तो आएँ जनाब, इनके दरमियान इंशाअल्लाह अब ये जो इशारा है वो दिया जाएगा। जी आ जाए। जी दोनों में से कौन इशारा करेंगे और कौन जवाब देंगे? आप इशारा करेंगे, ये करेंगे। चलें आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं। आप पर्ची निकाल के दे दीजिए मुझे। चलें शाबाश। अगर इशारा सही बूझ गए तो दोनों को तोहफा मिलेगा, वरना दोनों तोहफे से महरूम रह जाएंगे। ठीक है, आपका इशारा वक्त शुरू होता है अब। जी टाइम आपका जनाब मोटा जिन जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी कोशिश की जनाब समझाने की। और दोनों इस्लामी भाइयों को क्या तोहफा देंगे? इत्रे मदीना। इत्रे मदीना तोहफे में दिया जा रहा है जनाब। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको खुश रखे और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी भी अता फरमाए। माशाअल्लाह। चलें जनाब, अब देखें कल कौन अच्छी सी मदनी फीस लेकर आते हैं, अच्छी कारकर्दगी लेते आते हैं और उनको मंच पर आकर इशारे करने का मौका मिलता है। दोनों टीमों की बारी है। आपकी तरफ से जो इशारे करेंगे वो आ जाए मैदान में। जी साढ़े इमाम साहब आ रहे हैं। चलें जनाब, आइए इमाम साहब आप यहाँ आ जाएं और ये पर्ची ले लीजिए। ऊपर चले जी। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है अब। हजरे अस्वद। हजरे अस्वद जवाब दुरुस्त दे दिया है, मगर नंबर जब मिलेंगे इनको जब हजरे अस्वद पर कोई शेर सुनाएंगे। चलें जनाब, जब तक हम आप में से कौन इशारा करेंगे? आइए जनाब, शेर सुनाइए जल्दी से। धो चुका जुल्मते दिल बोसाए संगे अस्वद, खाक बूसी मदीना का भी रुतबा देखो। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। हाँ, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ठीक है जनाब, आपका वक्त शुरू होता है अब। कुछ फरमाइए तो सही, वक्त आपका गुजर रहा है। हाय 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 जनाब, बाबे काबा आपका वक्त ख़त्म हो गया है जनाब। अब बारी है आपकी, आइए। आपका वक्त शुरू होता है अब।
मदनी फूल। जनाब वक्त ख़त्म हो गया है आपका। कोई है जो यहाँ पहुँचे? ज़रा मिलकर बताएं। 7 खजूरें जनाब। बड़ा, ये तो 7 से 63 पर पहुँच गए थे। चलें जनाब, खजूरें खिला दे भाई इनको। आइए। आपका वक्त शुरू होता है अब। कबर 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 चमकती कबर रोशनी कबर की रोशनी। कबर की रोशनी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीम हम सब की कब्रों को रोशन फरमाए, तारीकी से महफूज फरमाए, तारीकी ये गोर से बचाना, ऐ शम्मे जमाल मुस्तफ़ाई। बारी है हमारे बाबुल मदीना वालों की। जनाब वक्त शुरू होता है अब। सुबह बहारा, सबल झंडे लहराना, सब्ज झंडे। चले मान लेते हैं सब्ज परचम आपकी पर्ची थी, लेकिन सब्ज झंडे भी मान लेते हैं। जवाब इनका दुरुस्त जनाब। आखिरी इशारा है। आपका वक्त शुरू होता है अब। आसमान के नीचे खौफनाक समा आसमान रहमत। अल्लाह वक्त पूरा हो गया है। कोई है जो यहाँ पहुँचे? चलें भाई, जो पहुँचे उन्हें मदीने शरीफ का तोहफा दे दें। मुतबर्रिक पानी दे रहे हैं जनाब। कहीं दौड़ा भी रहे थे, कुछ दिखा भी रहे थे। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारिश मदीना। चलें जल्दी से आप मदनी काफिले में सफ़र कर लें। बारिश में तो वैसे भी दौड़ना नहीं चाहिए। 12 दिन के मदनी काफिले में सफ़र कर जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहाड़ों पे चलना है या चलता हुआ पहाड़? चले मदनी काफिले वालों आ जाओ, मदनी काफिला तैयार हो रहा है। अभी आखिरी जवाब है भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। पुलिस रात से गुजरना। चले तीसरा इस्लाम भाई भी मिल गए मदनी काफिले वालों को। ये सफ़ा और मरवा था इशारा। अल्लाह करीम उस मुबारक जगह पर हमें बार बार जाना नसीब भी फरमाए और वहाँ जाकर दौड़ना नसीब फरमाए। इशारे गालिबन पूरे हो गए जी। आइए चलेंगे अब स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे कि ये सेगमेंट के बाद हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डबल 12 नंबर हैं गुलजार तैयबा सरगोदा के और 42 नंबर हैं बाबुल मदीना कराची के। आखिरी सेगमेंट है हमारा, सफ़र है मगर अकेले। दोनों तरफ के इस्लाम भाई से गुजारिश है खड़े भी हो जाएं और आपस में स्वैप हो जाएं कि इस्लाम भाई यहाँ चले जाएं और एक यहाँ आ जाएं। शुरू करते हैं मुकाबला जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। जी 12 नंबर होंगे स्क्रीन पर और बारी बारी दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों को अकेले जवाब देना होगा। किसी से मशवरा करने की इजाज़त नहीं है। पहला सवाल होगा बाबुल मदीना के इस्लामी भाइयों से। स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएं और आप नंबर पसंद करें। खड़े हो जाएंगे जी। नंबर पसंद कीजिए। एक नंबर के पीछे सवाल बताया जाए।
جو اللہ عز و جل کے لیے 40 دن با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی. بتائیں وہ 2 آزادیاں کون سی ہیں؟ جہنم سے. اور دوسری؟ وقت گزر رہا ہے، مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. 2 آزادیاں. نفاق. جی، ایک نار سے دوسری نفاق سے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. نمبر پسند کیجئے. 1 نمبر ہو چکا ہے. نمبر 6. 6 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے؟ مدینہ منورہ میں مرنے سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب کریم ہم سب کو وہاں موت نصیب فرمائے. وہ فضیلت سنانی ہے آپ نے. وقت آپ کا ختم ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت تمنا ہے. اللہ کریم ہمیں مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے. باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. 12 نمبر. 12 نمبر. آسان سوال آ گیا ہے جناب. مسجد میں داخل ہونے کی دعا سنائیے. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا. کتاب پڑھنے کی دعا نہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. تھوڑا سا توجہ کیجئے. ہو جاتا ہے مکس ہو جاتی ہے بعض اوقات دعا. کھانا کھانے سے پہلے بندہ سواری کی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہم افتح علینا رحمتک. ابھی بھی کچھ سیکنڈز باقی ہیں. ہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. غلطی ہو گئی ہے جناب. مسجد میں داخلے کی یہ دعا ہے. اب باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. جی نمبر 10. 10 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین. تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح کس طرح کریں گے؟ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے. تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح ہی نہیں ہے تو کریں گے کیسے؟ جواب درست دے دیا ہے. جی باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی. نمبر پسند کریں. 11 نمبر. 11ویں کی نسبت شاید لی ہے انہوں نے اس لیے 11 کہا ہے. اور یہ بھی بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی؟ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا افضل ہے. قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب عبادت ہے. جواب درست ہے. جی باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. نمبر پسند کریں. 2. جی 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ چلیں ان سے مسجد میں داخل ہونے کی سنی تھی، آپ مسجد سے نکلنے کی دعا سنا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک ایک سب سے سوال ہو چکا ہے اور اب ایک ایک سوال سب سے باقی ہے. امام صاحب سے پھر باری ہے. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. 4 نمبر. بڑا معلوماتی سوال. جنازے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جنازے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھی طرف سے کندھا دیں. سیدھی طرف کس طرف؟ یہ میت کی کون سی سیدھی طرف؟ میت کی سیدھی طرف ہو جی، اور اٹھانے والے کی سیدھی طرف ہو.
پھر یہ سیدھے پاؤں کی طرف جائے، اس کے بعد اس کے الٹے بازو کی طرف جائے اور پھر الٹے پاؤں کی طرف. کتنے قدم چلیں؟ تقریباً 10 قدم چلیں. سنت یہ ہے کہ پہلے دہنے سرہانے کندھا دے، پھر دہنی پائنتی یعنی پیر کی طرف کاندھا دے، پھر بائیں سرہانے، پھر بائیں پائنتی پر یعنی پیروں کی طرف آ کے کاندھا دے، اور کوشش کرے کہ ہر کا باری 10 قدم چلے تو یہ 40 قدم ہو جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. گلزار طیبہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. نمبر 3. نمبر 3. کعبہ معظمہ کی طرف قصدن پاؤں پھیلانا کیسا ہے؟ کعبہ معظمہ کی طرف قصدن پاؤں پھیلانا یہ گناہ ہے. اچھا، آپ نے فرمایا گناہ ہے. جو ہمارے پاس لکھا ہے قبلے کی طرف قصدن پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، سوتے میں ہو یا جاگتے میں. جی 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 یہ بے ادبی میں شمار ہوگا، اس کا گناہ نہیں ہے لیکن یہ کرنا بالکل نہیں چاہیے، تو یہ جواب آپ کا درست نہیں مانا جائے گا. باری ہمارے باب المدینہ والوں کی ہے. نمبر پسند کریں. 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کی روشنی میں وضو کی کتنی سنتیں بیان کی گئی ہیں؟ 12. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. نمبر پسند کیجئے جناب. نمبر 8. نمبر 8. 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہائے 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 ہائے. بتائیے وہ کون سا بازار ہے جہاں ہر چیز مفت ملے گی، خرید و فروخت نہیں ہوگی؟ جنت کا بازار. کون نہیں جانا چاہتا ایسے بازار میں؟ اگر جانا چاہتے ہیں کیسا بازار ہوگا؟ وہاں ایک لوگ بازار میں جائیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا. اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی. یہ بازار کہاں ہے؟ یہ بازار جنت میں لگے گا. جنتی خرید و فروخت کریں گے. آئیے مل کر جنت کی تیاری کرتے ہیں. ایسے اعمال نہ کیجئے جو جہنم میں جانے والے ہیں. رب کی رضا والے کاموں میں زندگی گزارنے کی نیت کر لیجئے، پھر جنت کی ابدی نعمتیں آپ کا مقدر ہوں گی. جناب چلیں گے ہمارے باب المدینہ کے اسلام بھائی کی طرف. آپ کی باری ہے. نمبر بتائیے. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا سوال ہے؟ بتائیے کہ عام جنتیوں کی داڑھی شریف کتنی بڑی ہوگی؟ چلیں جناب. جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی. سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں اور 30 برس کے معلوم ہوں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہاں داڑھی رکھ لیجئے، جنت میں جائیں گے تو نہ جانے اور کتنی ساری نعمتیں ملنی ہیں. باری ہے گلزار طیبہ کے آخری سوال کی. نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو باقی ہے وہی سوال بتا دیجئے جناب. جی 9 نمبر کے پیچھے سوال. پیر کی شرائط بیان کیجئے. خوبصورت ہو. پیر کی بات ہو رہی ہے، جس کا مرید ہونا ہے آپ نے. اچھا اچھا. شریعت پاک کا پابند ہو. ٹھیک ہے. کتنی شرائط ہیں؟ 4. مائک میں بتائیں. 4. آپ شرائط بتا دیجئے. شریعت پاک کا پابند ہو. ٹھیک ہے. باعامل ہو. اچھا. مزید عالم دین ہو. اچھا. چوتھی. اینڈ خوبصورت بھی ہو. خوبصورت بھی ہو. کیا بات ہے. پیر ویسے جو بنا دیے جائے نا وہ ویسی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کو وہ ویسی خوبصورت لگتا ہے. اور امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جیڑا تکدا ایک باری وہ تکدا ہی جاندا ہے. جیڑا تکدا ایک باری او تکدا ہی جاندا ہے. جیڑا تکدا ایک باری او تکدا ہی جاندا ہے. میرے سونے سونے مرشد دا، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. حق میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا.
میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. مائک لیا ہی ہے اور مرشد کی بات بھی چلی ہے تو ایک شعر وہ بھی سنا دینا, وہ جو پشتو کلام آپ سناتے ہیں, مرشدی اتارا. زارد دلا میں نشم ہم دا امام نشم, زارد دلا میں نشم ہم دا امام نشم, مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو, مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو. زارد دا زلفانونا, زارد دا زلفانونا, او زارد دا پیزارا, سیدی اتارا, سیدی اتارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے ایک بڑے مارجن کے ساتھ آج مقابلے میں آگے بڑھے ہیں, تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آگے کہاں تک جاتا ہے معاملہ. اچھا, پیر کی شرائط, ہاں یہ بھی تو بتا دوں نا, یہ حضرت نے تو اپنی طرف سے کچھ شرائط بیان کر دی تھی, تو میں پیر کی جو شرائط ہیں, البتہ 4 شرائط ہیں, اور وہ 4 شرائط میں دوبارہ تاکہ جو عبارت ہے وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے, کہ پیر کے لیے 4 شرطیں ہیں. قبل از بیعت ان کا لحاظ بہت ضروری ہے, یعنی بیعت کرنے سے پہلے ان 4 باتوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے. پہلی شرط یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو, اس کے عقیدے درست ہوں. نمبر 2, اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. تیسرا, فاسق معلن نہ ہو. اور چوتھا, اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہو, یعنی اس کا جو سلسلہ ہے, جو شجرہ ہے, وہ متصل ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پیر کامل کا فیضان نصیب فرمائے. اللہ کی مہربانی سے آج کے دور میں ایک عظیم ہستی ہمارے درمیان امیر اہل سنت ہیں, تو تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بلکہ میں دعوت دوں گا کہ اگر ابھی تک کسی پیر صاحب سے بیعت نہیں ہے تو اس دور میں ایک ولی کامل ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیجئے اور ان کے سلسلے میں شامل ہو جائیے اور کامل پیر کی برکتیں حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب باری ہے ہمارے موجود یہاں اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن دازی کرنے کی. جی مدری منع آ جائیں, یہ لے لیجئے, یہ 2 نام ہیں. پہلی قرآن دازی ہے 1200 کے بدری چیک کی, جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں ان کے درمیان. سبحان اللہ, 900 سے اوپر کا نمبر ہے, ٹھیک ہے, اور 972 نمبر ہے, 972 موجود, 972 972 نمبر کے اسلامی بھائی اگر موجود ہیں تو ان کو مدنی چیک پیش کیا جائے گا, اور اگر وہ کسی وجہ سے چلے گئے ہیں تو ایک اور پرچی نکالی جائے گی. 972 نمبر کے اسلامی بھائی لگتا ہے یہاں موجود نہیں ہیں. چلیں 1060 1060 چلیں ماشاءاللہ آ جائیں, مدنی چیک آپ کو دیا جائے گا. دوسرا تحفہ مدنی تبرک کے لیے قرآن دازی ہو رہی ہے, اور ان کو ریاض الجنہ کے غالباً قالین کے خوبصورت دھاگے دیے جا رہے ہیں, اور یہ ہے 1017. ارے بھائی واہ, سندھی ماڑو کو تحفہ مل گیا, سبحان اللہ. آئیے ماشاءاللہ, یہ آپ کا مدنی چیک جناب, ماشاءاللہ نمبر دے دیجئے اور آپ کا نمبر دیجئے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جناب, بہت دور سے آپ آئے, آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں, اور یہ قبر میں ساتھ لے جانے والا تحفہ جو ہے آپ اپنے ساتھ لے جائیں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, سلسلہ ختم ہوا ہمارا. جی 50 نمبر ہے باب المدینہ مکی کے, اور 30 نمبر گلزار طیبہ. کافی بڑا ڈیفرنس ہو گیا, کوئی بات نہیں, آپ کو ایک موقع اور ملے گا, اس میں بھرپور تیاری کر کے اور خاص طور پہ اشعار کی تیاری کر کے آئیے گا تاکہ آپ کو ایک موقع ملے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق